बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ग़ैब की बातें इस प्रोग्राम के साथ न्यूयॉर्क से लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं हूं इस प्रोग्राम का मेज़बान महमूद अहमद अवान और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमेशा की तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौर हाज़िर की इंतहाई मोतबर इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज 28वीं रमज़ान है, 29 की रात। रमज़ान की रुख़सत है, ईद की आमद है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपके रोज़े बहुत अच्छी तरह गुज़रे होंगे और आपने रमज़ान की रहमतों और बरक़ात से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया होगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें आइंदा भी इंशाअल्लाह ऐसे मौके अल्लाह ताला अता फ़रमाते रहें। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुज़रा आपका तूफ़ान? अल्हम्दुलिल्लाह आफ़ियत से गुज़र गया, अल्लाह का एहसान। बहुत खौफ था, डर था, हमारा तो ख्याल था कि शायद आज प्रोग्राम ही ना हो, लेकिन आपकी बरक़ात, आपकी दुआओं से सब मसले ठीक हो गए। लोग यहाँ पहुँच भी गए, हमारा स्टाफ बड़ी हिम्मत की उन्होंने भी, उनके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। अच्छा हज़रत, इससे ये एक बात जहन में आती है कि ये जो आसमानी या फ़ितरी आफ़ात होते हैं जैसे ज़लज़ले हैं, सैलाब हैं और दूसरी इस किस्म की जो कैलेमिटीज़ हैं, ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी जानते हैं कि ये नेचर की तरफ से है। तो इस बारे में ये ज़रा फरमाइए कि आया ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई हमें वार्निंग होती है या इससे कोई हमें सबक सीखना चाहिए या इनका क्या मकसद होता है? एक ज़माने में तो ये था कि कहा जाता था कि ये थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं या गरीब मुल्क हैं, वहीं पर ये आफ़ात आती। बल्कि आपको याद होगा कि अल्लामा इकबाल मरहूम ने शिकवे में ये भी कहा था कि रहमतें तेरी हैं ग़यार के काशानों पे, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। लेकिन अब तो ये बर्क़ बिला तमीज़ हर जगह, यहाँ भी ज़लज़ले आते हैं, यहाँ भी तूफ़ान आते हैं, यहाँ भी सैलाब आते हैं। तो इनका क्या मकसद है? अल्लाह की तरफ से हमें क्या सीखना चाहिए इससे? नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। असल में ये जो ज़मीनी या आसमानी आफ़तें आती हैं या इंसान की बदनी या ज़ाहरी जो आफ़ात आती हैं, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह बतला दिया कि ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की में और दरियाओं में जो भी फ़साद ज़ाहिर होता है अहवाल का, वो लोगों के अपने हाथों की कमाई है। और कमाई से मुराद यही है कि ज़ाहिर है कि इंसान के हाथों के गुनाह। इसलिए दूसरे मकाम पे फरमाया कि फ़मा असाबकुम बिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो भी मुसीबत तुम्हें पहुँचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, यानी तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। तो ये असल में मजमूई तौर पर जिस तरीक़े के अहवाल होते हैं, अगर मासियत और गुनाह के, नाफरमानी, सरकशी के अहवाल हों तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के आफ़ात नाजिल करते हैं। इसलिए कुरान करीम में फ़रमाया कि अल्लाह ताला कभी कभी इन गुनाहों की वजह से पकड़ करते रहते हैं, सज़ा देते रहते हैं, लेकिन याफ़ुन कसीर, लेकिन ज़्यादा अल्लाह माफ़ी कर देते हैं, हर गुनाह पे पकड़ते नहीं। तो असल बुनियादी तसव्वुर तो यही है। इसलिए हदीस में भी इस चीज़ को वाज़ेह किया गया है कि आंधी हैं, तूफ़ान हैं, ज़लज़ले हैं, ये क़त्ल व गारतगरी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, तो इस तरह के जब अहवाल आम हो जाते हैं माहौल मुआशरे में, तो ये ज़लज़ले हैं, तूफ़ान हैं, आंधियाँ हैं, ये सब के सब नाजिल होते हैं। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी आप कुछ अहवाल देखते थे, स्याह बादल आ रहे हैं, आंधी के आसार हैं, तो आप दौड़ के मस्जिद में आ जाते थे और अल्लाह के सामने नमाज में खड़े हो जाते थे। तो इन चीज़ों से के टालने का यही एक रास्ता है कि अहले ईमान जो है अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी और इज्तिमाई तौबा करें, तो अल्लाह ताला इन अहवाल को दूर कर देते हैं। अच्छा हज़रत, इससे गुनाह मुआफ़ होते हैं या मकसद कोई सबक सिखाना या तंबीह इसका मकसद? दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं कि पहले जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं और आइंदा के लिए तंबीह हो जाती है कि इंसान मुतनब्बे रहता है कि गुनाह और मासियत पर कदम नहीं रखता है। तो हमारी तवज्जो हज़रत सबसे पहले तौबा की तरफ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इससे पहले कि दूसरी तदाबीर इख्तियार की जाएँ, सबसे पहले हमारा रुजू अल्लाह की तरफ हो और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे अमाल का नतीजा अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा। अच्छा, दूसरा हज़रत ये था कि जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान की रुख़सत है, दिल तो बहुत दुख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत प्यारा दोस्त हमसे जुदा हो रहा है, लेकिन साथ में ईद की खुशी भी है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि रमज़ान के बाद ईद को खुशी के त्यौहार के तौर पर मनाया जाए, तो उसकी खुशी भी है। लेकिन साथ में एक दूसरा मसला भी है जो कि रमज़ान के शुरू में हमें आया था, जिसमें आपने माशाल्लाह बहुत ही, आपका बहुत अहम किरदार है, आपने बड़ी मेहनत की, फतवा दिया ग्लोबल मून साइटिंग के बारे में,
تو اب 2-3 دن میں یا پھر وہی ہم اسی مرحلے سے یا اسی مسئلے سے گزرنے والے ہیں. تو ذرا ناظرین کی یاد دہانی کے لیے ذرا ارشاد فرما دیجیے رویت ہلال کے بارے میں دوبارہ. جی ظاہر ہے کہ اس میں نے اسی حقیقت کو واضح کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون سوسائٹی کا حکم دیا ہے، اور سیاہ ستہ کی 29 احادیث میں نے یہ فتوے بھی نقل کیے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کیا ہے اور پوری امت کا دنیا کا ایک چاند قرار دیا ہے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کہیں بھی اگر چاند نظر آ گیا اور اس کی اطلاع دوسرے علاقوں تک شرعی طریقے سے پہنچ گئی تو دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو اس کو فالو کرنا ہوگا. اس طریقے سے یہ یونٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہی ہے کہ پوری امت جو ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز کرے اور ایک ہی دن میں وہ عید منائیں اور ایک ہی دن میں قربانیاں ہوں. اب یہ پروپیگنڈا، یہ بات کہ نہیں جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اپنے اپنے جو علاقے میں چاند دیکھیں، اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ گلوبل مون سیٹنگ کا مطلب نہیں سمجھتے. دیکھیں اپنے علاقے میں چاند دیکھنے کی ممانعت نہیں کی گلوبل مون سیٹنگ میں، آپ اپنے علاقے میں چاند دیکھیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بلکہ ان حضرات سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں چاند دیکھ رہے ہیں، نہیں نظر آیا، کسی اور علاقے کی اطلاع آپ کو پہنچ گئی شرعی طریقے سے، اب آپ بتائیں کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھا، نظر نہیں آیا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے جو 30 دن پورا کرنے کے لیے اگلے دن روزہ رکھا. تو عصر کے قریب ایک قافلہ آیا باہر سے، تو انہوں نے آ کے گواہی دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ عید کا چاند تھا، تو آج عید کا دن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باہر سے آنے والوں کی گواہی کو قبول کیا اور حضرت بلال سے فرمایا کہ اذن فی الناس، کہ لوگوں سے کہہ دو فلیفطروا، روزے کو توڑ دیں کیونکہ یہ عید کا دن ہے. تو فلیصلوا غدا، ہم اب کل عید کی نماز پڑھیں گے. ظاہر ہے اس وقت نماز کا ٹائم نہیں تھا. تو سوال اصل میں یہ ہے کہ لوکل آپ چاند کی کوشش کریں، لیکن سوال یہ کہ اگر باہر سے خبر آ گئی تو اس کو لینا ہے یا نہیں لینا، اس میں سنت کیا کہتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے سعودی عرب کا مسئلہ میں نے کہا کہ یہاں امریکہ والے لوکل دیکھیں، لیکن ان کو سعودی عرب سے اطلاع آ گئی کہ مکہ میں چاند ہو گیا، شرعی طریقے سے ان کو خبر مل گئی. بالکل صحیح. اب حدیث اور سنت یہ کہتی ہے آپ اس کو فالو کریں. اور حضرت جس زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی کہ اطلاع آ جائے دوسرے علاقوں سے، اس وقت تو ٹھیک تھا، لوگ اپنے اپنے حساب سے عید کر لیتے. لیکن جب یہ سہولت موجود ہے اور بڑی اوتھینٹک سہولت ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ فون پہ آپ کو غلط اطلاع آ گئی، وہ صحیح اطلاع آئے گی. ای میل ہے، ٹیکسٹ ہے، ٹیلی فون ہے اور دوسرے بہت سے ذرائع ہیں، تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس میں پھر امت کے اتحاد کا تصور آتا ہے. تو یہ کہنا کہ عید ایک ہونا، یہ اس کا تصور ہی باطل ہے کہ ضروری نہیں کہ عید ایک ہو، تو یہ غلط ہے. اگر یہ بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گلوبل مون سوسائٹی کا حکم کیوں دیا؟ اس بات کا جواب دیں. اچھا، انہوں نے اس لیے حکم دیا کہ تاکہ پوری امت ایک دن میں خوشی کا دن منائے. کیونکہ اصل میں پہلے جب لوکل زمانے تھے، ذرائع مواصلات نہیں تھے کہ ایک شہر میں عید ہو گئی، وہ شہر کے لوگ عید منا رہے ہیں، دوسرے شہر والوں کو خبر نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آج تو یہ صورتحال ہے کہ ایک گھر کے اندر 2-2 3-3 عیدیں. اگر دنیا کسی کونے پہ عید ہے تو دوسرے کونے والوں کو اطلاع ہو جاتی کہ عید ہے. تو یہ پوری دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ جو تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو ان کا معجزہ ہے کہ آپ نے آنے والے زمانے کی گلوبلائزیشن کو سامنے رکھا اور ایک ایسی چیز کا حکم دیا کہ ساری کی ساری امت ایک دن میں اس خوشی کو منائے گی. اور عید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی تہوار، قومی خوشی قرار دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ قومی خوشی جب قوم کی اجتماع کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ خوشی نہیں رہتی. بالکل. ہوتا یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ روزے سے ہے، بیٹے عید پڑھ کے آ رہے ہیں، ماں روزے سے ہے، بیٹی عید پڑھ کے آ رہی ہے. تو پہلے تو بلکہ مزے کی بات یہ کہ خلفائے راشدین کے زمانے تک تو ایک شہر میں کبھی 2 عیدیں نہیں ہوئیں. اور آج حالت یہ کہ ایک گھر کے اندر 3 عیدیں ہیں. اچھا، اس لیے مفتیان کرام کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو حالات اور انتشار ہے یہ اس وقت نہیں تھا. آج جب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گلوبلائزیشن جو حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہی ہے کہ سب مل کے کریں یہ کام. چنانچہ اور یہ ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. آپ نے فرمایا الصوم یوم تصومون، کہ رمضان وہی ہے جس میں تم سب روزے رکھو. الفطر یوم تفطرون، عید وہی ہے جس میں تم سب عید الفطر مناؤ. الاضحیٰ یوم تضحون، اور عید قربانی وہی ہے جس میں تم سب قربانیاں کرو. اور امام ترمذی آگے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک فرمایا کہ سواد اعظم ہونا چاہیے کہ کثیر تعداد میں اہل اسلام مل کے یہ چیز ایک دن میں کریں. بالکل. اس میں خود نبی پاک اس اجتماعیت کو حکم دے رہے ہیں.
اور یہاں تک کہ آگے جو ہے امام ترمذی نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ اس میں آپ کا منشا یہ کہ سواد اعظم ہو، سب اجتماعی طور پہ اس خوشی کو منائیں گے اور ان عبادات کو کریں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی نبی پاک کا منشا نہیں ہے کہ ایک عید ہو، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود احادیث کے اندر اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ بے شک حضرت، آپ کی محنت اور آپ کی برکت سے الحمدللہ رمضان تو ہم نے اکٹھے سب نے کیا، اور انشاءاللہ عید بھی ایک ہی دن ہوگی۔ تبسم صاحب ہیں جی ڈیلس سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوری تبسم صاحبہ۔ مفتی صاحب کو بھی میرا السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال اپنے بیٹے کے متعلق ہے۔ جی جی۔ میرا بیٹا دل لگا کے نہیں پڑھتا اور اس کے ایسے ٹیچر امتحان بھی ہے، مجھے کچھ بتا دیجیے کہ وہ دل لگا کے پڑھے، اس کا پڑھائی میں دل لگے اور ایسے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، اس سلسلے میں اور ای میلز بھی بہت آئی ہیں کہ ان کا ہے کہ بچے کاہل ہیں، سست ہیں، پڑھائی میں فوکس نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، تو ان سب کے لیے ذرا کچھ۔ اس کے لیے 2 عمل کریں۔ ایک تو سورۃ یاسین یہ تلاوت کر کے پانی ان کو پلانا ہے دم کر کے، دوسرا یا علیمو 150 دفعہ اور یا ناصرو 21 دفعہ، یہ جو ہے پڑھ کے ان کے سینے پہ دم کرنا ہے اور پانی وانی پہ دم کر کے پلانا ہے۔ تو یہ 2 عمل ان بچوں کے لیے ہیں کہ جو بچے پڑھتے نہیں ہیں یا کھیل کود میں توجہ کرتے ہیں، تو اس عمل سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، جن سب خواتین حضرات کی ای میلز بھی ہیں اسی سلسلے میں، تو وہ یہ آپ امید ہے کہ آپ نے حضرت کا بتایا ہوا وظیفہ نوٹ فرما لیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر آپ کے لیے یاد دہانی کہ کاغذ اور قلم لے کے پروگرام کے سامنے بیٹھا کریں تاکہ پھر دوبارہ آپ کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت، پاکستان میں اب یہ بڑا ایک مسئلہ ایک مستقل بنیادوں پہ ہو گیا ہے کہ پشاور میں وہاں کے حالانکہ مفتیان جو ہیں پشاور کے صاحب علم لوگ ہیں، وہ لوگوں کی شہادتوں کی بنیاد پہ اعلان کر دیتے ہیں رویت کا، لیکن جو کراچی والے صاحبان ہیں مرکزی رویت، وہ مانتے نہیں ان کی شہادت کو۔ تو اس مسئلے کا کیا حل ہو پھر؟ اس کا حل میں نے وہی بتایا نا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 حدیثوں میں جو گلوبل مون سوسائٹی کا حکم دیا ہے اس پہ، اور ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور بلکہ امام شافعی کے بعد کے جتنے فقہ ہیں، علامہ سمیری ہیں، ابو طیب، علامہ دارمی ہیں، یہ سب کے سب گلوبل مون سوسائٹی کے قائل ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جمہور کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بنیادی مسلک جب تک نہیں لیں گے، امت میں اتفاق اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر یہ دنیا میں مکہ جو ہے اس کے اندر چاند نظر آ گیا اور اس کی اطلاع پاکستان میں پہنچ گئی، تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس چاند کو لینا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس پر عمل کیا ہے۔ تو یہی ایک راستہ ہے جو میں نے بتایا، اسی سے یونٹی ہوگی۔ لوکل کمیٹیاں جتنا بھی زور لگا لیں، ٹھیک ہے، لوکل کمیٹیاں اپنا چاند دیکھتی ہیں، لیکن خاص طور پہ غیر اسلامی ملکوں میں لوکل کمیٹیاں جتنی بھی آرگنائز ہو جائیں، لیکن یہاں کے بینیفٹس پھر بھی ان کو نہیں مل سکتے جو غیر اسلامی ملکوں میں ہمیں چاہیے۔ ہمیں ایک قومی تہوار کے لیے چھٹی چاہیے، وہ ہم نہیں ان کو پاس کرا سکتے۔ پھر عید والے دن میں ہمیں فری پارکنگ چاہیے، وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ پھر بچے جو اسکولوں میں جائیں گے، کوئی گلوبل کو کر رہا ہے فالو، کوئی لوکل کر رہا ہے، تو بچے امبیرس ہوتے ہیں، ایک دن عید کے لیے چھٹی کر رہے ہیں، دوسرے دن دوسرے آ رہے ہیں، تو وہ آپس میں ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک ہی شکل ہے کہ وہ سب جو ہے وہ ایک مرکزیت کو قائم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو اس سے ہمیں یہاں کے بینیفٹ بھی حاصل ہوں گے اور یہاں غیر اسلامی ملکوں کے اندر ہماری ایک پہچان اور اجتماعیت ہوگی۔ اور ویسے بھی حضرت پاکستان میں تو لوگوں نے اب انفرادی طور پہ چاند دیکھنے کی کوشش ہی ترک کر دی ہے، انہوں نے سب کچھ وہ کمیٹی پہ ڈال دیا کہ وہی جانے ان کا کام۔ جو جس طرح لوگ اہتمام سے چھتوں پہ چڑھ کے یا شام کے وقت اکٹھی ہو کے فیملیاں چاند دیکھا کرتی تھیں، وہ بھی اب نہیں ہو رہا۔ خیر انشاءاللہ وہ تو دیکھنا چاہیے، کوئی بات نہیں، سنت اپنی جائز رکھیں، دیکھیں، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو گلوبل مون سوسائٹی نہ کریں، کیونکہ اگر یہ بات ہے تو نبی پاک نے اگر جو یہ سنت ترک کرنا مقصود تھی تو نبی پاک نے گلوبل مون سوسائٹی کا حکم کیوں دیا؟ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہی ہے۔ سید صاحب ہیں جی پینسلوینیا سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرے 2 بہت چھوٹے سوال تھے، میں نے لاسٹ ویک بھی کال کی تھی، میں میرے خیال میں سوال سمجھا نہیں پایا۔ میرے کام کے متعلق تھا کہ میرا کام اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جاب ہے، لیکن وہ کام سمٹتا نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، بیٹھتا ہوں کرنے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، تو اس میں بس سمجھ نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ میرے خیال میں مفتی صاحب نے یادداشت کے لیے بتایا تھا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ یا قوی ہو پڑھا جائے، تو مجھے کنفرم کرنا تھا، ایسا ہی کچھ کہا تھا، تو بس یہی میرے 2 سوال تھے۔ بہت شکریہ۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ حضرت ان کا ہے کام آسانی ہو۔ جی تو یا قویو تو صحیح ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 مطلب یا قویو آپ نے پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد۔ اور دوسرا کام کی آسانی کے لیے آپ کام شروع کرنے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں،
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے آپ اپنے بدن پہ دم کر لیا کریں، پھر آپ کام شروع کریں تو کام آسان بھی ہو جائے گا اور پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اچھا حضرت، بریک پہ جانے سے پہلے ایک ای میل شیئر کر لیتے ہیں، کامران صاحب کی ہے۔ ان کا 12 سالہ بیٹا ہے، آٹسٹک ہے، جیسے کہ ہم پچھلے کافی پروگرامز میں اس مسئلے کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ وہ بہت گندی حرکتیں کرتا ہے، گندی چیزیں کھاتا ہے، جگہ جگہ پیشاب کر دیتا ہے، اور ان کا خدشہ ہے کہ انہوں نے نیا گھر بنایا تھا جہاں یہ بیٹا پیدا ہوا، اور ان کے خیال میں جنات کا اثر ہے۔ آپ کو وہ دکھانا بھی چاہتے ہیں، تو کامران صاحب ذرا لائن پہ رہیے گا، اور جو لائن پہ صاحب ہیں وہ آپ کو آپ کے ساتھ حضرت کی اپوائنٹمنٹ کر دیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں گے۔ ہاں، جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو آپ سورۃ بقرہ 7 دن تک پڑھ کے جو گھر میں دم کریں، پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑکیں، اور وہ پانی گھر میں سب افراد کو پلائیں، خاص طور پہ اس بچے کو بھی پلائیں۔ لیکن ویسے خام خواہ وسوسہ نہ کریں کہ جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر یہ چیز پائے ثبوت تک پہنچ جائے تو پھر کسی اچھے عامل سے اس کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں، ہمارے اسپانسر نئے آئے ہیں، شریعہ پورٹ فولیو۔ جیسا کہ ہم نے بہت دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ کاروبار میں اور رزق میں اور روزی میں برکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حلال کی کمائی ہو، سود کا اس کی کوئی شمولیت نہ ہو۔ تو اس کے لیے جب بھی آپ پیسے انویسٹ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حلال جگہ پہ آپ کے پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ شریعہ پورٹ فولیو سے رابطہ کریں۔ ان کا نمبر ہے 1888 حلال سٹاکس۔ ان کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ کی روزی میں برکت آ سکتی ہے حلال طریقے سے انویسٹ کرنے میں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔